बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 30 जून और पाकिस्तान में इतवार की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया। इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक ज़रूर करें और इस पर कमेंट ज़रूर करें। हो सके तो इस वीलॉग के लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ और आज की पहली और जन्नाटेदार खबर यह है कि मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान चेयरमैन पीटीए रंगे हाथों झूठ बोलते अदालत में पकड़े गए थे। ये आपको पता है। अब उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उनको शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है तौहीन अदालत का। आपको कहा था कि ये बहुत बड़ा केस है। मैं बार बार आपको बता रहा था कि इस खुफिया रिकॉर्डिंग केस को छोटा केस मत लीजिए। इस केस ने पूरी लंका ढा देनी है और जस्टिस बाबर सत्तार जहाद करने लगे हैं। पहले भी 2 लैंडमार्क केसेस के अंदर वो फैसले दे चुके हैं और पूरी की पूरी ये जो रजीम और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने जो पूरी की पूरी मैं यही कहूँगा कि एक मचाई हुई थी, उसके खिलाफ बहुत बड़ा बंद पहले भी जस्टिस बाबर सत्तार बांध चुके हैं। अब एक और बड़ा फैसला वो करने जा रहे हैं। बड़ा मुकदमा जो है उसे कंक्लूड करने जा रहे हैं जिसमें उनको आपकी मदद की ज़रूरत होगी। हर पाकिस्तानी की मदद की ज़रूरत होगी। वो कैसे, वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले आपको बताऊँ कि आज अदालत के अंदर हुआ क्या है, क्योंकि आप आज की तफसीलात सुनेंगे तो आप अपने दांतों के नीचे उंगलियां दबा लेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान में ये सब कुछ होता रहा है और हो रहा है, और क्या पाकिस्तान की अपनी रियासत पाकिस्तानियों के साथ ये सब कुछ कर रही है। बहरहाल अदालत के अंदर आज जब कार्रवाई हुई तो जस्टिस बाबर सत्तार के सामने ये फैक्ट आया जो कि छुपाया जा रहा था। एक दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा चेयरमैन पीटीए ने ये फैक्ट छुपाया। सिर्फ छुपाया नहीं, इसको छुपाने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान ने पै दर पै झूठ बोले। जी हाँ, बिल्कुल खुले नंगे झूठ बोले अदालत के सामने। ना सिर्फ बोल कर बोले उनकी तरफ से उनके वकीलों ने, बल्कि चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान ने अपने एफिडेविट बयान हल्फी में लिखकर अदालत के सामने झूठ बोला कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है जिसमें हमने फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड करने की इजाज़त दे रखी है। फिर जब टेलीकॉम कंपनीज आई, आपको पहले भी बताया था, उन्होंने भांडा फोड़ दिया। वो बाद में बताते हैं कि उन्होंने भांडा क्यों फोड़ा। लेकिन आज जो होशरबा इंकशाफ अदालत के सामने आया है वो ये है कि 40 लाख पाकिस्तानियों का डाटा जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। जी हाँ, 2% जो मोबाइल कनेक्शंस हैं, जो 40 लाख बनते हैं, उनका डाटा हर वक्त पाकिस्तान की एजेंसीज जो हैं वो रिकॉर्ड कर रही हैं। आपकी हर फ़ोन कॉल, आपका हर मैसेज, आपकी हर एक्टिविटी, इवन आप कौन सी वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ पर आप गए हैं, क्या वेबसाइट्स आपने सर्च की हैं, कौन सी ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका डाटा क्या है। ये 40 लाख पाकिस्तानियों का ये डाटा। जी हाँ, आपको अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन पाकिस्तान की रियासत 40 लाख पाकिस्तानियों के ऊपर जासूसी कर रही है। 24 घंटे आपका डाटा जो है वो सर्विलेंस के ऊपर है। मतलब कि आप जो बात करते हैं अपनी बेटी से करते हैं, बीवी से करते हैं, जो भी बात आपकी आपके फ़ोन पर होती है वो पाकिस्तान की एजेंसीज जो हैं वो सुन रही हैं। और 40 लाख लोगों के ऊपर परमानेंटली ये डाटा लगाया हुआ है। ये पाकिस्तान की इस्लामाबाद की हाई कोर्ट के अंदर आज इंकशाफ हुआ है। और इंकशाफ भी ये किसी ने नहीं करना था, रियासत की तरफ से किसी ने नहीं करना था, बल्कि देखिए हमारे मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान अच्छे भले आदमी मालूम होते हैं, लेकिन उन्होंने 3 दफ़ा इस फैक्ट को छुपाने के लिए अदालत के अंदर झूठ बोला। अब जो टेलीकॉम कंपनीज होती हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, जैसे जैज़ है या टेलीनॉर है, या अब तो शायद वो ऑपरेशंस बेच गए, लेकिन जैसे जोंग है, यूफोन है, इनके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ या शेयर्स जो हैं वो इंटरनेशनल कंपनीज़ के होते हैं और इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस होती हैं जिनकी बाहर भी जिम्मेदारियां होती हैं। और अगर वो कोई रॉन्ग डूइंग करते हैं तो उन ममालिक में वहाँ पर जाके भी उनके खिलाफ केसेस हो सकते हैं। उनकी एक लाइबिलिटी होती है, उसके साथ साथ उनकी कुछ एथिकल मॉरल ट्रेनिंग्स होती हैं और उनको इस बात का पता होता है
کہ ادراک ہوتا ہے کہ اگر عدالت کے اندر جھوٹ بولا تو ان کے جو بڑے بڑے ایگزیکٹوز ہیں کل کو وہ جیل جا سکتے ہیں، اس لیے وہ کسی کے لیے بھی عدالت کے اندر جھوٹ نہ بولنا چاہتے ہیں، نہ بولنا چاہتے ہوتے ہیں، انلیس کہ ظاہر ہے ان کا کوئی شاید کبھی اپنا فائدہ نہ ہو کسی ایگزیکٹو کا، تو نارملی آپ دیکھیں گے کہ وہ جھوٹ بولنے سے اجتناب کریں گے کیونکہ وہ جیل نہیں جانا چاہتے۔ اب ظاہر ہے ہماری ایجنسیز نے پوری کوشش کی ہوگی کہ یہ ٹیلی کام کمپنیز بھی جا کر جھوٹ بول دیں، لیکن ان ٹیلی کام کمپنیز نے جھوٹ بولنے کے بجائے عدالت کو سب سچ بتایا ہے، اور اب یہ انکشاف جسٹس بابر ستار کے سامنے آ گیا ہے کہ 40 لاکھ پاکستانیوں کا 24 گھنٹے جو ڈیٹا ہے وہ سرویلنس پہ رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کا ریکارڈ بن رہا ہے، اور انٹیلیجنس ایجنسیز بغیر کسی کو بتائے بٹن دبانے سے وہ ڈیٹا جو ہے وہ اپنی طرف پل کر لیتی ہے، کوئی انسان کوئی اس میں شامل نہیں ہوتا، مطلب وہ سسٹم لگا ہوا ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ ایسے ہی سمجھیں کہ کھڑکی میں سے کوئی آپ کو لگاتار دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، اور جب اس کا دل کرتا ہے وہ آپ کا وہ ڈیٹا جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر لیتا ہے اور پھر ٹوٹے جوڑ کر جو ہے اس کو نشر کر دیا جاتا ہے۔ یاد کیجئے کہ ملک کے وزیر اعظم سے لے کے بشرا بی بی، جسٹس مظاہر اکبر نقوی، یہ حال ہی میں جو ریکارڈنگ سامنے آئیں وہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں، پرویز الہی صاحب کی، اور بے شمار ایگزامپلز ہیں۔ ایک سیکس ٹیپ آئی تھی، ایک ریلیٹڈ ایک خاتون تھیں ان کی، اور ایک پی ایم ایل این میں ہے شاید آج کل وہ سیاستدان یا کس میں، ان کی ایک فون سیکس ٹیپ جو ہے وہ بھی ریلیز کی گئی تھی۔ میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ مناسب نہیں ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر، یہ آپ سنتے بھی آئے ہیں، دیکھتے بھی آئے ہیں، لیکن آج اس گندگی کے اوپر سے کور اترا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کہ یہ ہو کیسے رہا ہے، یہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور کون کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے پورا میکینزم کیا ہے۔ بہرحال عدالت میں جب بات چیت ہوئی تو عدالت نے یہ اس سسٹم کو لافل انٹرسیپٹ کہا جا رہا ہے۔ جی ہاں، لافل 40 لاکھ پاکستانیوں کے ڈیٹا کو ہر وقت مانیٹر کرنا، ریکارڈ کرنا، اور پھر اسے ڈاؤن لوڈ کر لینا۔ مین آپ نے اپنے میسج میں کسی کو کیا لکھا ہے، آپ نے اپنی فون کال میں کسی کو کیا کہا ہے، وہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کس ویب سائٹ پہ گئے ہیں، وہ سب کچھ لافل انٹرسیپٹ کہہ کر آپ کا ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اور بقول وفاقی حکومت پی ٹی اے کے کسی کو اجازت نہیں دی تھی، اور اب جسٹس بابر ستار کہتے ہیں کہ یہ تو ایک پورا میکینزم ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کسی ایک بندے کا تو آپ چھپ کر جو ہے وہ ڈیٹا ریکارڈ کر سکتے ہیں، 2 بندوں کا چھپ کے ڈیٹا ریکارڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ 40 لاکھ لوگوں کا جب آپ ڈیٹا ریکارڈ کر رہے ہیں تو یہ تو ایک میکینزم ہے، یہ کوئی چوری چھپے والا کام تو نہیں ہے۔ لیکن آج اس کو بتایا گیا فائنلی کہ یہ جو میکینزم ہے یہ لافل انٹرسیپٹ ہے پاکستان کے اندر جو جاری ہے۔ اور یہاں پر آپ کے لیے ضروری ہے سمجھنا کہ جسٹس بابر ستار بہت بار پوچھ چکے کہ یہ کس کی اجازت سے ہو رہا ہے، کس نے اجازت دی، اس کے پیچھے کیا میکینزم ہے، کیا خط و خطابت ہے، کیا لا بنا، قانون بنا، کس دفتر نے اس کی اجازت دی۔ کچھ نہیں ان کو دیا گیا، بلکہ الٹے جھوٹ بول کے وہ سب کچھ چھپایا گیا۔ تو اب یہ غیر قانونی نہیں ہے بلکہ اب یہ غیر آئینی ہے، یہ بڑی بات ہے، غیر قانونی سے یہ بڑی بات ہے، عدالت کے سامنے یہ بات آئی ہے۔ تو اب آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ایک چیز جو غیر قانونی ہے یا غیر آئینی ہے، آپ اس کے بارے میں خود سوچ سکتے ہیں کہ جو غیر آئینی ہوگی اس کے اوپر پھر سزا کس طرف کو جاتی ہے، شاید آرٹیکل 6 کی طرف جائے یا کس طرف جائے، یہ تو اب عدالت جب کارروائی شروع کرے گی۔ میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان اکیلے نہیں ہیں بائی دا وے، ان کے ساتھ جو پی ٹی اے کے ممبران ہیں، کیونکہ سب نے باجماعت جھوٹ بولا ہے عدالت کے اندر، ظاہر ہے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان ان کے سربراہ ہیں، لیکن تمام ممبران کو بھی ساتھ جو ہے وہ شوکاز نوٹس توہین عدالت کا جاری کیا ہے جسٹس بابر ستار نے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ یہ مانیٹرنگ سینٹر میں یہ سب کچھ جو اکٹھا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے متعلقہ کمپنی جو ہے اس کو پوچھے بغیر ہی یہ انٹیلیجنس ایجنسیز لے لیتی ہیں۔ تو اس میں اب کیا ہوگا آگے، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اوپر کارروائی ہوگی، سزائیں ہوں گی ایونچولی انشاءاللہ، لوگ کنوکٹ ہوں گے، لیکن جو بھی اس کا نیکسٹ مرحلہ آگا وہ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ ضرور بتا دیں کہ اس میں ہمیں ایک شک ضرور ہے، اور وہ شک ضرور ہے کہ اس میں اب جسٹس بابر ستار کو آپ کی خصوصی دعاؤں کی ضرورت ہے، کیونکہ جتنے بڑے میں یہ کہوں گا کہ مافیا پر، یہ مافیا ہے نا جو 40 لاکھ لوگوں کی فون کالز ریکارڈ کرنا، ان کی ذاتی معلومات کو ریکارڈ کر کے آگے پہنچانا، اور پھر ایک ایسا میکانزم بنایا جانا جس کا کسی کو علم نہیں، تو اس سے بڑا مافیا اور کیا ہوگا۔ اتنے بڑے مافیا کو انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے۔
اب آپ کی خصوصی دعائیں جسٹس بابر ستار کو درکار ہوں گی، کیونکہ مجھے اب یہ فکر نہیں، کیونکہ کیس تو ظاہر ہے انہوں نے پریشر تو لینا نہیں، ان کی فیملی کو بھی نقصان دے کے بدنام کرنے کی کوشش کر کے، ان کو ہراساں کرنے کی، لوگوں کو 6 ججز نے خط میں لکھ دیا تھا کہ ان کے رشتہ داروں کو اٹھا کر تشدد، کرنٹ لگانا، وہ سب کوششیں تو ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد تو جسٹس بابر ستار ڈرے نہیں ہیں، انہوں نے اب بھی نہیں ڈرنا، فیصلہ تو انہوں نے اب قانون کے مطابق دینا ہے۔ یہ تمام لوگ جو آپ کی، میری، سب کی پرائیویسی چوری کر رہے ہیں اور بغیر کسی قانون کے کر رہے ہیں، لیکن اب ان کے پاس ایک ہی رستہ ہو جاتا ہے، اور وہ ہے کہ خدا نخواستہ جسٹس بابر ستار کو جسمانی طور پر نقصان پہنچائیں، ان کی کوئی جان لینے کی کوشش خدا نخواستہ نہ کرے، یا ان پر کوئی حملہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کی مدد اب عدالت کو جسٹس بابر ستار کو درکار ہوگی، اور آپ کی دعائیں ان کو چاہیے ہوں گی۔ آپ خصوصی طور پر جسٹس بابر ستار کے لیے دعا ضرور کیجیے کہ اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، کیونکہ معاملہ جو ہے وہ خطرناک سمت میں اب چلا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کچھ ہوتا ہے۔ اچھا جی، اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف انتشار کا شکار ہو گئی ہے۔ یہ تو گئی، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے، ان کے اندر جو ہے وہ بہت انتشار پھیل گیا ہے۔ یہ کہنا ہے ابصار عالم صاحب کا، جو آپ کو یاد ہے کہ نون لیگ کے وہ چیئرمین لگائے گئے تھے پیمرا، آپ یاد کیجئے، اور ان کی تعلیم کم تھی، تعلیم ان کے پاس نہیں تھی، شاید ایف اے یا محض بی اے کر رکھا تھا انہوں نے، اس کی تعلیمی شرط شاید ماسٹرز تھی۔ تعلیم کم ہونے کی وجہ سے بعد میں ان کو ہٹایا گیا تھا، یہ کارروائی چلی تھی۔ شہید ارشد شریف ان کو بہروپیہ کہتے تھے۔ جب یہ چیئرمین پیمرا تھے اور میڈیا پر پابندیاں لگایا کرتے تھے، تب انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ میں اب صحافی نہیں ہوں، ریکارڈ کر کے رکھ لیں، میں دوبارہ صحافت میں نہیں جاؤں گا، یہ انہوں نے بیان دیا تھا۔ اور اب یہ دوبارہ صحافی بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور صحافی ایسے تو کم ہیں، ٹاؤٹ زیادہ ہیں، تو ابھی تبصرہ یہ دیا ہے۔ اور آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے، یہ جو اکثر آپ خبریں سنتے ہیں کہ جی فلاں نے فلاں کے خلاف بیان دے دیا، فلاں نے کہا کہ فلاں خان کو آزاد نہیں کروانا چاہتا، میں کروانا چاہتا ہوں، فلاں کہتا ہے کہ یہ ناکارہ لوگ ہیں، فلاں کہتا ہے کہ یہ لیڈرشپ بہتر ہے، فلاں کہتا ہے یہ اچھی نہیں ہے۔ اور اب انصار عباسی صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے، ایک تو ابصار عالم نے کہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انصار عباسی صاحب کا بھی یہی بیان ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ آپسی لڑائی کا شکار ہے، اور یہ بہت جلد جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو اب یہ جو جتنے بھی ٹاؤٹ ہیں یا لفافے ہیں، یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، آپ بھی کئی دفعہ ظاہر ہے آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ آپس میں اتنی بیان بازی ہو گئی ہے شروع، تو یہ تو ٹوٹ جائے گی۔ تو اس پہ میں آپ کو ایک جواب دیتا ہوں، اسپیشلی ان لفافوں کو جواب دیتا ہوں، جس سے آپ کو بھی آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا، اور وہ سوال ظاہر ہے آپ کے دماغوں میں یہ لفافے ہی ڈالتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کیا پہلی دفعہ توڑنے کی کوشش کی جائے گی؟ جب 2023 کا سال چل رہا تھا تو تحریک انصاف کو رہنے کہاں دیا گیا تھا؟ وہ جو تحریک انصاف کا رینک اینڈ فائل تھا، جو آپ کو 2022 کی 9 اپریل کو نظر آ رہا تھا جب عمران خان کی حکومت تھی، اور جو تحریک انصاف 2023 کے آخر اور پھر 8 فروری 2024 کے الیکشنز میں گئی تھی، کیا وہ وہی تحریک انصاف تھی؟ نہیں، وہ تحریک انصاف نہیں تھی۔ اس تحریک انصاف کو تو توڑ دیا گیا تھا۔ اس میں سے تو جتنے بھی بڑے چہرے، نامی لوگ تھے، ان میں سے 80% لوگوں کو یا اور پارٹیاں جوائن کرا دی گئیں، یا پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا، یا ان کو انیکٹیو کر دیا گیا، ان کو گھروں میں بٹھا دیا گیا، کسی کو ڈرا کے گھر میں بٹھا دیا۔ کوئی تحریک انصاف میں رہا لیکن دبکا ہوا گھر میں رہا، کوئی تحریک انصاف چھوڑ گیا، کسی نے نہ چھوڑی نہ رکھی، کسی نے چھوڑی دی، کسی نے اور پارٹی جوائن کر لی۔ تو کیا تحریک انصاف بچ گئی تھی تب؟ تحریک انصاف یہ وہی والی ہے؟ نہیں بچی تھی نا، توڑ دی تھی نا، بلکہ ٹاؤٹوں نے نہیں، ان کے بڑوں نے توڑی تھی، ان کے مالکوں نے اپنی طرف سے توڑی تھی، اور پھر توڑنے کے بعد دل نہیں بھرا تھا۔ تحریک انصاف توڑ دی تھی، لیکن توڑنے کے بعد دل نہیں بھرا تھا، پھر اس سے بلے کا نشان بھی چھینا تھا۔ پھر اس پر الیکشن میں وہ جو اب کہتے ہیں غلط انٹرپریٹیشن فیصلے کی ہوئی، اور قاضی صاحب بھی مان رہے ہیں غلط انٹرپریٹیشن نہیں تھی، یہ قاضی صاحب نے، اسٹیبلشمنٹ نے، الیکشن کمیشن نے، اور ٹاؤٹ صحافیوں نے، اور پی ڈی ایم کی رجیم نے مل کے کیا تھا۔ تحریک انصاف پر پابندی بھی لگا دی کہ آپ ایک جماعت کے طور پر الیکشن میں نہیں جا سکتے۔ پہلے جماعت توڑ دی، عمران خان نے ٹکڑا ٹکڑا اکٹھا کر کے جیل میں سے بیٹھے ہوئے ایسے لوگوں کو جو سیاست میں نہیں تھے، جن کا کوئی سیاسی ایکسپیرینس نہیں تھا، کوئی سیاسی امپیکٹ نہیں تھا، کوئی ووٹ بینک نہیں تھا، کھمبا کہتے ہیں جسے، کھمبوں کو اکٹھا کر کے پھر ایک جماعت بنائی، پھر اس جماعت سے بلہ چھینا، اس پر پابندی لگا دی، وہ الیکشن میں نہیں جا سکتی۔
اس کے بعد یہاں بھی دل نہیں بھرا. پھر جب امیدواروں کو انہوں نے ایک آپ کو یاد ہے نظریاتی تحریک انصاف کے نام سے جس کا بلے باز انتخابی نشان تھا اس میں جانا چاہا, تو اس کا جو چیئرمین تھا بلے باز کا اس کو اغوا کر کے تشدد کر کے اس سے پریس کانفرنس کروائی. ادھر الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن کر دیا کہ کوئی کسی اور جماعت کو جوائن نہیں کر سکتا. مطلب کہ پہلے جماعت توڑی, بلہ چھینا, جماعت پر پابندی لگائی, اس کے باوجود تحریک انصاف کے لوگوں سے کاغذات چھینے, جو رہ گئے تھے, جو کھمبے تھے ان سے کاغذات چھینے, ان کی مار پٹائی کی, ان کو پارٹی دوبارہ چھوڑنے پر معذرت ان کو پارٹی دوبارہ چھوڑنے پر مجبور کیا. جب یہ سب کچھ بھی کر لیا اور کام نہیں چلا تو پھر کسی کو بینگن, کسی کو بیلنا, کسی کو جوتا, کسی کو کدو, کسی کو کھیرا, یہ لوکی, یہ انتخابی نشانات دیے گئے تاکہ نہ عوام جو ہے وہ انتخابی نشان ڈھونڈے نہ وہ ووٹ کر سکیں. پھر ایم این اے کو اور انتخابی نشان, نیچے ایک ایم پی اے کو اور, دوسرے ایم پی اے کو اور, تیسرے ایم پی اے کو اور, اتنا جنجال پورا بنا دیا گیا کہ کوئی ووٹ ہی نہ دے سکے. پھر سہیل وڑائچ صاحب جیسے لوگوں کی طرف سے تبصرے کہ ووٹر سہم گیا ہے, باہر نکلا تو اسٹیبلشمنٹ نے اور تباہی کر دینی ہے, سب کچھ محکمہ زراعت کے کنٹرول میں ہے, نواز شریف وزیر بننے والا ہے. پھر نواز شریف کو لایا, کبوتر ہاتھ پہ بٹھایا, پورا میڈیا پیچھے لگایا, پوری حکومت کی مشینری پیچھے لگائی. نواز شریف فیصل آباد گئے, اوپر سے موٹر وے نکال دوں گا, نیچے سے موٹر وے نکال دوں گا, فیصل آباد کے اندر سے موٹر وے نکال دوں گا. فیصل آباد والے اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی جب 8 فروری کا الیکشن ہوا تو مجھے بتائیے, ابصار عالم صاحب اور انصار عباسی صاحب مہٹ آؤٹ ہیں آپ دونوں, کہ کیا آپ کے مالک اس کے باوجود تحریک انصاف توڑ سکے تھے؟ وہ جو کھمبے تھے جن کے اوپر سے نشان اور نام بھی آپ نے چھین لیے تھے اور جن کو کدو توری جیسے آپ نے انتخابی نشان دیے تھے, پھر کیا ہوا؟ پاکستان کی عوام اور عمران خان نے مل کے وہ میچ کھیلا اور آپ کو چاروں شانے چت کیا. 180 کے قریب عمران خان سیٹیں جیتے اور پھر آپ کو غنڈہ گردی کرنی پڑی آپ کے مالکوں کو. جب سب کچھ رہ گیا, سب کچھ کر کے بھی آپ ہار گئے تو پھر آپ کو اپنے کپڑے اتار کے باہر آنا پڑا. بندوقوں کے ساتھ وردیوں میں لوگ داخل ہوئے پولنگ سٹیشنز کے اندر, لوگوں کو تھپڑ مارے, دھکے مارے, پولنگ سٹیشنز کے اندر سے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا, ریکارڈ پر قبضہ کیا, جعلی جھوٹے فارم 47 4 5 10 دن کے بعد جاری کیے, رزلٹ سارے ٹیمپر کیے اور پھر آپ نے ان کو جتایا. تو کیا تحریک انصاف رہ گئی تھی؟ تو یہ جو آپ کو منجن بیچتے ہیں, اب تحریک انصاف ٹوٹ جائے گی, اب تحریک انصاف ادھر چلی جائے گی, اب ادھر چلی جائے گی, کہیں نہیں جانا تحریک انصاف نے. تحریک انصاف ادھر ہی ہے, پہلے بھی ادھر تھی, اب بھی ادھر ہے. تحریک انصاف 2 چیزوں کا نام ہے, ایک عمران خان اور ایک پاکستان کی عوام. یہ درمیان میں شہباز گل فلاں فلاں فلاں, اس نے اس کو بیان دے دیا, یہ بڑا لیڈر ہے, یہ چھوٹا لیڈر ہے, یہ جن کو آج آپ بڑے بڑے لیڈر کہتے ہیں, جو بڑے بڑی بڑکے مار رہے ہیں, آپ ان کو 1 سال پہلے جانتے تھے. یقین کیجئے بہت سارے بڑے بڑے لیڈرز کے ساتھ میں بالمشافہ آج تک ملا نہیں ہوں زندگی میں, میں نے ہینڈ شیک نہیں کیا ہوا ان کے ساتھ, میں نے ان کے ساتھ ایک سپیس میں کبھی انہوں نے اور مجھے, ہم دونوں نے اکٹھے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہوگا. کئی سارے ایسے لوگ ہیں, کوئی ایک نہیں ہے, لیکن آج آپ کو وہ بڑے لیڈر لگتے ہیں 1 سال کے اندر. تو عمران خان جو ہیں انہوں نے پہلے بھی ٹکڑا جمع کر کے دوبارہ تحریک انصاف بنائی تھی, اور اس وقت جب بہت ساری عوام بھی امید چھوڑ چکی تھی. اب تو 8 فروری گزر چکا, اب تو ججز خط لکھ چکے, اب تو آج جسٹس بابر ستار بتا رہے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, اب تو بہت سارے پلوں کے نیچے سے پانی گزر چکا. اب یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. آپ 1 دفعہ توڑیں, 10 دفعہ توڑیں, تحریک انصاف عمران خان ہے اور عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے. تو اس لیے اس طرح کے تجزیات میں نہ جایا کریں. باقی تمام لوگ جو ہیں وہ ارریلیونٹ ہیں جب تک عوام اور عمران خان کھڑے ہیں. اچھا جی, اگلی خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کوئکلی, ایک ہی اسٹیٹمنٹ میں یہ خبر رکھیں گے, اور وہ ہے کہ آرمی چیف جہاد کا کہتے ہیں, دوسری طرف عدت کیس بنایا جا رہا ہے. نام تو نہیں لیا شبر زیدی صاحب نے, لیکن اشارہ ان کا آرمی چیف کی طرف تھا کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جہاد کرنا ہے, پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے اور ہم ظاہر ہے یہ آپریشنز میں جا رہے ہیں, اور دوسری طرف عمران خان کے اوپر عدت کے کیسز بنائے جا رہے ہیں. اتنی زیادہ ڈویژن کی جا رہی ہے اور اس پرسنل لیول کے اوپر جایا جا رہا ہے, تو اس سے معاملات جو ہیں وہ سالو نہیں ہو سکتے, یہ کہنا ہے شبر زیدی کا. بہرحال ویلاگ تھوڑا لمبا ہو گیا, اب تک مجھے اجازت دیجیے, اب تک اتنا ہی. لیکن جاتے جاتے آخر پر میں وہ آپ کے سامنے کلپ رکھ دیتا ہوں جو میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھا تھا, اور وہ کلپ تھا جسٹس بابر ستار صاحب کے بارے میں, جب میں نے کہا تھا کہ ان کے لیے مشکلات آئیں گی. وہ سنیے اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.
जैसे जस्टिस शहजाद मलिक जो कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस शहजाद मलिक को इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में उलझाने के लिए वकला के साथ उनका फड्डा करवा दिया गया था। अब वही जो है फड्डा कह दें या वकला को उनके खिलाफ खड़ा करने की साजिश कर दी गई थी, और वो जो वकला है उन्हें पता है कि वहाँ पर अदालतों की कोई डिवीज़न का काम था जो अमीर हुसैन भट्टी, जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी करके गए थे, लेकिन वो उसमें स्टैब्लिशमेंट ने वकला को और जस्टिस शहजाद मलिक को आमने सामने कर दिया था। एग्जैक्ट वही काम जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार के साथ किया जा रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार क्योंकि कानून पर खड़े होने वाले आदमी, असूल पर डरते वरते नहीं हैं, इसलिए अब वो वकला के सामने इस टाइम एक खड़े होकर केस सुन रहे हैं कि वकला हड़ताल क्यों करते हैं। नईम बुखारी साहब ने इसकी पिटीशन डाली है। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जस्टिस बाबर सत्तार साहब को ये कहूँगा, सर ये वक्त नहीं है ये पिटीशन सुनने का, आप सुनिएगा, फैसला भी कानून के मुताबिक कीजिएगा। मैं ये भी कोई नहीं होता आपको बताने वाला कि ये वक्त नहीं है, मैं अपना सिर्फ तज्जिया दे रहा हूँ। मेरे अंदर के ज़राए और तज्जिया ये बताते हैं कि आपको वकला से लड़ाया जाएगा, आपके सामने बार काउंसिल्स को खड़ा किया जाएगा, आपके साथ बदतमीजी करवाने की कोशिश की जाएगी, आपको वकला के अंदर कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जाएगी। सर इस टाइम बहुत बड़े बड़े मामलात हैं पाकिस्तान के सामने, लोगों के बुनियादी हकूक हैं, लोगों की प्राइवेसी है, चादर चार दीवारी है, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर 85-86 फैमिलीज जो हैं वो रुल रही हैं, उनके प्यारों की ज़िंदगी मौत का उन्हें नहीं पता, लोग अगवा हो रहे हैं। सर बहुत बड़े बड़े मैटर्स हैं, ये ज़रूर बहुत बड़ा मैटर है ये भी वकला की हड़ताल का, मैं समझ सकता हूँ। इससे अदालती जो है वो कीमती वक्त ज़ाया होता है, साइल भी परेशान होते हैं, ये भी आप साइलों के लिए कर रहे हैं, लेकिन सर इसका वक्त नहीं है। इस वक्त अगर आप करेंगे आपको उलझा लिया जाएगा, वकला और आपकी लड़ाई शुरू करा दी जाएगी। आप 6-7 तो जजेस हैं वहाँ पर जो इंसाफ कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आप लोगों को उलझा के आपके लिए एक बड़ा मसला बनाया जाएगा। आप ज़रूर इसको सुनिएगा, जो भी आप कानून के मुताबिक फैसला देंगे पूरी कौम आपके पीछे खड़ी होगी। लेकिन मेरी दस्त बदस्त मैंने शहजाद मलिक साहब से भी ये गुजारिश की थी, उनको शायद हो सकता है मेरी गुजारिश पहुंची ना हो, ज़रूरी थोड़ी है कि वो हमारे वीलॉग्स देखते हों या आप देखते हों। इसलिए अगर कोई वकील जो मेरा वीलॉग देख रहा है और या जस्टिस बाबर सत्तार साहब का कोई अजीज़ जो मेरा वीलॉग देख रहा है, मैं आपसे 10 बदस गुजारिश करूंगा कि मेरा ये पैगाम उन तक पहुंचाइए, भले ये क्लिप भिजवाइए या वैसे भिजवाइए। मैं उनसे 10 बदस ये गुजारिश करता हूं कि कौम के वसी तर मफाद में इस केस को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखिए। ज़रूर सुनिए, महीने बाद सुनिए, 2 महीने बाद सुनिए, लेकिन इस केस को फिलहाल मत सुनिए। फैसला भी जो मर्जी दीजिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट वकला को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगी और हमें इसकी बहुत तकलीफ होगी अगर ऐसा हुआ।